अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थिंक टैंक। मैं हूं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर और खबर खुमर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम मुल्की मामलात पर बात करेंगे, खुसूसन जो हमारी असम्बली की सूरत हाल बिल्कुल असेंबल नहीं है हमारे प्रोग्राम में, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन आलमी मंजरनामे से जो खुशाइंद खबर आ रही है वो ये कि दोहा में तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमरीका के जो हो रहे थे वो कामयाब हो गए हैं। बाकायदा एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी और अहम तब्दीली है। टाइम फ्रेम ये है 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से फौजें चली जाएंगी। देखें ना, ये एक एजेंसी की रिपोर्ट है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुई, पूरी डिटेल सामने नहीं आई जी। पर महज ये बात कि 6 दिन तक दोहा में मुज़ाकरात होते रहे हैं और बीच में तालिबान ने अपना जो मुज़ाकराती टीम है उसके सरबराह मुल्ला बरादर जी उनको अपॉइंट किया कि वो करेंगे। इसका मतलब है कि वो उस मुज़ाकरात का लेवल को ऊंचा कर रहे थे। और आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि जी उसमें मतलब आगे चल रही है बात, और अमेरिकन सिर्फ एक चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि तालिबान गारंटी दें कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के लिए प्लेटफॉर्म फिर से नहीं बनेगा, अलकायदा जैसे वो पहले था, उसामा बिन लादेन वगैरह वगैरह। बेसिस की कोई बात नहीं है और कुछ बात नहीं है। अमेरिकन एक इंसिस्ट कर रहे थे कि तालिबान सीज़ फायर, जंग बंदी का फ़ौरन ऐलान करें। तालिबान ने वो बात नहीं मानी कि फ़ौरन नहीं, जो टाइमलाइन, मेरा ख्याल हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये खबर बहुत अहम है। जो 6 दिन मुज़ाकरात वहाँ पे जारी रहे हैं, इतना तवील दौरानिए के मुज़ाकरात अमरीकन और तालिबान के दरमियान इससे पहले नहीं हुए। तो बात तो वो डोनाल्ड ट्रंप की थी कि हमें अफ़गानिस्तान से भी निकलना है, तो बॉटम लाइन वो है। लेकिन उनकी मुज़ाकराती टीम और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो उनका वो जो स्पेयर हेड कर रहे हैं, जो आगे ये प्रोसेस को चला रहे हैं अमरीकी साइड की तरफ से जी। उन्होंने उसको, उस बॉटम लाइन को एक एग्रीमेंट की शक्ल देने की कोशिश की है। जिस जाविये से भी आप देखें ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक, लेकिन हारून साहब आपके एंगल से यानी वो कह रहे हैं कि बाद में जब इनखला हो जाएगा तो अफगान हुकूमत से तालिबान बराह रास्त बातचीत करेंगे कि वहाँ हुकूमत की तश्कील किस तौर होनी चाहिए। आपको लगता है फ्रूटफुल होगा आफ्टरवर्ड्स? नहीं, वो तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है और ये मेरी समझ में भी नहीं आई। देखिए, इस प्रोग्राम में बारहा मैंने ये कहा कि एक ही चीज़ की गारंटी उन्हें मांगनी चाहिए और उन्हें देनी भी चाहिए जी, कि वो उनके ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई इल्हाम था, इस एक कॉमन सेंस जो भी आदमी रखता है यही है ना। शिकायत क्या है, तो शिकायत का अजाला भी यही है, यही शिकायत थी, यही अजाला है जिसका वो ऐलान करते थे जी। लेकिन ये कि वो अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, अफ़गान हुकूमत की क्या ताकत है जिससे वो मुज़ाकरात करेंगे? उनके पहले क्या है? वो तो अमेरिका है, इसलिए 40% इलाके पे वो कब्ज़ा है कुछ बराए नाम, उसमें भी वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, करते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं। उनके पास क्या सपोर्ट है? देखिए, इलेक्शन होने को मकबूजा कश्मीर में भी होते थे और उसमें बाद वक़्त ज़्यादा वोट भी कास्ट हो जाते थे, इस दफ़ा तो बिल्कुल ही नहीं हुए। तो वो इसलिए कि लोग जो हैं इलेक्शन में इसलिए वोट डालते हैं कि कारोबार ज़िंदगी चलता रहे, वो एंडोर्समेंट नहीं होती है किसी हुकूमत की। देखिए, एक तो पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी जगह में, अमेरिका में इलेक्शन हुए तो वो इसलिए है कि हुकूमत बने जेन्युइनली, जो जीत जाए। ये इलेक्शन और तरह के होते हैं और इस इलेक्शन की तो अपनी हालत ये थी कि दोनों जो पार्टियां थीं उनको शरीक इक़्तिदार करना पड़ा। ये तो बिल्कुल वही सिचुएशन है। उस वक्त ज़िया-उल-हक कहता था, ज़िया-उल-हक को लोग जितना मर्जी बुरा कहें, वैसे बाद लोग ज़िया-उल-हक के बारे में ऐसे बात करते हैं, लगता है कि हज़रत आदम से लेकर आज तक तमाम ख़राबियाँ उनकी वजह से पैदा हुई हैं। गलतियाँ तो उन्होंने की, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की, मगर वो ठीक कहते थे कि जनाब यहाँ हुकूमत बनाए, निगरान कंसेंसस गवर्नमेंट बनाएं, किसी तरह की बड़ी पार्टियां भी शामिल हो, छोटी पार्टियां भी शामिल हो, वरना मुसीबत हो कि अब मैं एम सॉरी टू से 500 रुपये का कभी वो होता था जिसने जाकर वहाँ जाकर साइन कर दिए। जब ये जेली लीडरशिप होती है, भाई जुनेद जो जेन्युइन आदमी थे, इसमें शुबह नहीं है जी, लेकिन आपको इस तरह के मामलात में इंतहाई एहतियात बरतनी होती है। वहाँ को ढंग की हुकूमत बनी होती, ये खाना जंगी न होती। उनमें क्या मजाक है? मुज़ाकरात अमेरिका से होंगे जो कोई ताकत रखती है,
اور اس میں روس کو، چین کو، ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا، سینٹرل ایشین سٹیٹس کو پرابلمز ہوں گے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، روسیوں کے سٹیکس ہیں. ہمارے خبر بہت اچھی ہے، ہمارے لیے بہت اچھی ہے، ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم دباؤ ڈال سکیں. اور میرا خیال ہے دباؤ ڈالے بغیر ہی اگر طالبان آ جاتے ہیں، ویسے تو کنسنسس گورنمنٹ بننی چاہیے، ایک مدیار کو شامل ہونا چاہیے، ازبکوں کو شامل ہونا چاہیے، ترکمانوں کو، تاجکوں کو، وسطی افغانستان کے ہزارہ جات کو. ایک قبائلی ملک ہے، وہ اس طرح نہیں چل سکتا. اور لویا جرگا یہ ان کا طریقہ ہے، بڑا جرگا. مگر یہ کہ پاکستان کو وہاں سے جو استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے سرزمین، اگر ہم اس سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیں تار تو ویسے لگا دینی چاہیے، اس لیے کہ تھوڑا سا بھی رسک نہیں، ایران کے ساتھ بھی لگا دینی چاہیے، ایران کے ساتھ اپنے بارڈر سیف کرنے کے لیے. ہمیں استحکام درکار ہے. جو ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جاتا ہے، جو لوگ برین ڈرین ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ عدم استحکام ہے. ہمیں استحکام درکار ہے. سارے سٹیک ہولڈرز اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ تو ایسی کامیابی ہے پہلی بار کہ ڈیڈ لاک کے بغیر 6 دن میں کوئی مذاکرات مکمل ہوئے اور کامیاب ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وسیع البنیاد حکومت کی بات کی ہے، اور یہ مطالبہ بہت پرانا تھا، اور ہم ہمیشہ اس پروگرام میں یہ کہتے رہے کہ وہاں پر افغانستان کی ریئل فورس طالبان ہے، اور 30 سال سے وہ جدوجہد کر رہے تھے. انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی، انہوں نے جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھا. اور جو ریئل فورس ہوتی ہے پھر مذاکرات اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر یہ خبر درست ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا ہے، کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا ہے. پاکستان نے مذاکرات کی میز سجائی ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تخریب کاری کے ڈانڈے تھے وہ ہمیشہ سرحد کے اس پار تھے. اور یہ بات درست ہے کہ جی وہاں پر افغان انتظامیہ جو ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ بھی ایک فریق ضرور ہے، وہ کمزور فریق ہے. دیکھیں وہ اس دن اور زیادہ کمزور ہو گیا جس دن امریکہ نے براہ راست طالبان سے بات چیت کے پہ اندیا دیا. اس لیے کہ امریکہ کو پتہ چل گیا کہ 30 سال کے بعد، دیکھیں 18 سال سے امریکہ نے وہاں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، تمام تر قوت اور طاقت کو بروئے کار لائے، لیکن وہ انہیں شکست نہیں دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا امن عالمی ضرورت بھی ہے، علاقائی ضرورت بھی ہے، اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے. کریڈٹ پاکستان کو ہے کہ اس پہ جو انیشیٹو لیا تھا ان کو مذاکرات کی میز پہ بٹھانے کے، آج سے چند سال پہلے بھی پاکستان نے لیا تھا کہ مری مذاکرات بھی پاکستان نے کروائے تھے. ایک خطرہ اور خدشہ مجھے موجود ہے کہ یہ سارا عمل جو اب ہو گیا ہے یہ انڈیا اسے کس طرح ہضم کر پائے گا، چونکہ جو پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے تو یقیناً پاکستان کے کردار کی وجہ سے معاملات آگے کی طرف بڑھے ہیں، ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اگر یہ خبر درست ہے. لہٰذا یہ انڈیا کیسے ہضم پائے گا یہ ذمہ داری امریکہ کی. ہولڈرز اس پر کیا ری ایکشن دیں گے؟ لیکن کہا جاتا ہے خبر کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت افغانستان کی وجہ سے، اگر وہاں امن قائم ہو جاتا ہے تو پاکستان سچویشن میں خطے میں ریلیونٹ رہے گا امریکہ کے لیے. عائشہ اگین بظاہر تو بڑی اچھی خبر لگ رہی ہے، اور افغانستان کے اندر امن بحال ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر سب سے زیادہ جو مستفید ملک ہوگا وہ پاکستان ہوگا. لیکن دیر سو مینی ifs and buts، اور باقی 18 مہینے از ٹو لانگ اے پیریڈ کہ جی کیا یہ سسٹینیبل سارے کا سارا یہ پروسیس جو چلا رہے گا. دوحہ میں پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے، اس کا وہ کسی جگہ پہ نہیں پہنچے. 2-3 جو سوالات ہیں نا بہت اہم اس ساری ڈیولپمنٹ کو میرے ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کیا امریکہ کا مکمل انخلا پہ راضی ہوگا، کیا وہ اپنے بیسز بھی سب کچھ جو اس کا بوریا بستر ہے یہاں سے لے کے جائے گا. اس پہ جب تک جو سامنے چیزیں نہیں آتی بڑا مشکل ہے. دوسرا جو سوال بالکل ہارون صاحب نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ کیا جو سسٹم جو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ جو ہوگا اس سارے کے تحت بٹوین دا افغان گورنمنٹ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس سارے پروسیس سے باہر ہے، اس کا اور طالبان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ وہ کس فارمولے کے تحت ہوگا. اور سب سے اہم عائشہ جو میں بار بار جب بھی افغانستان کا ایشو ہوتا ہے میرا اس میں جو ٹیک یہ ہے کہ جب تک اس سارے پروسیس کے اندر رشیا اور چائنا شامل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا. اس کی وجہ امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ اب جو ریجنل سیاست اور ریجنل بلاکس جو ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں، چائنا ایک بھرپور ایک طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، وہ اکنامکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی جو ہے پوری دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے. امریکہ کے سامنے امریکہ نے پبلکلی ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا اس وقت جو رسک ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے وہ چائنا ہے، چائنیز اکانومی ہے.
اور چائنا جس طرح یہاں پہ ریجن کے اندر BRI جو روڈ انیشیٹو ہے اس کو آگے لے کے چل رہا ہے، لہٰذا دیکھنا پڑے گا. اور یہ میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. دیکھیں ہمیں کریڈٹ اس میں نہیں لینا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کندھوں پہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے، اتنا وزن اٹھانا چاہیے جتنا ہم سارا اپنا اٹھا سکتے ہیں. بارڈر لگنا چاہیے. ہارون صاحب بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اور باقی افغان اون پروسیس ہی کامیاب ہوگا، اور باقی یہ جو ریجنل پاورز کو ساتھ لے کے باقی دیکھتے ہیں. اللہ کرے یہ ڈفرنٹ فیکٹرز آر امپورٹنٹ. جیسے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود مدد مانگی تھی، اور ایاز صاحب آپ نے کہا تھا کہ طالبان ہماری جیب میں نہیں ہے، یہ بھی آپ کا کہنا تھا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے پاکستان کا کریڈٹ اپنی جگہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے، ان کو تو اپنے اندر ملک کے اندر اس پر اپوزیشن کا سامنا ہے. جو ان کی آپ جیسے ہم یہاں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوجی اس کے حق میں نہیں تھے، پینٹاگن اس کے حق میں نہیں تھے، پر وہ انہوں نے کیا ہے. میں ایک چیز خابر صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ روس اور چین، بھائی روس اور چین کے بارے میں ہمیں تشویش تب ہو کہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ ہم ٹھہرتے ہیں وہاں پہ، اور پھر وہ تو جا رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں، وہ تو کر کے جا رہے ہیں. صرف یہ جو 18 مہینے کی ڈیڈ لائن، اگر ایسے یہ ساری بات کنفرمڈ ہے، وہ تو اس کو تھوڑا سا وہ ایک فیس سیونگ، وہ جیسے کہتے ہیں نا ریسپیکٹیبلٹی دے رہے ہیں. باٹم لائن یہ کہ وہ نکل رہے ہیں، تو اس سے روس اور چین کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ اور انڈیا کو یا تو وہ کہیں نا کہ انڈیا بالکل تشویش ہوگی، انڈیا کو تشویش ہے، اشرف غنی کو تشویش ہے، ناردرن الائنس کو تشویش ہے، عبداللہ کو تشویش ہے، تاجک، ازبیک، ساروں کو ہے. اچھا دیکھیں نا، امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، وہ صرف اس کو کچھ ڈھنگ کا ڈھانچہ، امن کا ڈھانچہ بنا کے جانے جا رہے ہیں. 18 مہینے آپ جنگ بندی کریں گے، یہ ہوگا، آپ اس سٹیج پہ افغان حکومت سے آپ کچھ کانٹیکٹس کریں گے، وہ تو ساری فیس سیونگ چیزیں ہیں. اس میں روس اور چین کو کیا ہے؟ روس اور چین تو خوش ہوں گے کہ وہ جا رہے ہیں. یا تو وہ کہنے جی ہم 6 بیسز چھوڑ کے جائیں گے، اور بگرام ایئر بیس پہ ہم وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر بمبرز ہم چھوڑ کے جائیں گے، پھر تو روس اور چین کو فکر ہو. وہ ایسی ہو ہی نہیں رہی چیز. ایک خبر یہاں آئی تھی، پاکستان کے حوالے سے آئی تھی، پاکستانی سورسز کے حوالے سے، کہ امریکہ انسسٹ کر رہا ہے کہ وہاں ہمارے بیسز ہوں گے. پر جو لیٹسٹ خبریں افغانستان میں سے آ رہی ہیں اور جو مذاکرات کے حوالے سے آئی ہیں، اس میں بیسز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ سوچ، ہمیں یہ سوچ سے باہر ہے کہ طالبان مان جائیں کہ آپ امریکی جائیں اور بگرام ایئر بیس اور 3 اور ایئر بیسز آپ پیچھے چھوڑ جائیں. طالبان نے ماننا نہیں ہے. امریکہ میں کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وہ جو کہتے ہیں جنگ کی فٹیگ افغانستان، اور جب اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو بہت سارے جو ان کے مخالف جو تھے یہ پچھلے 1 ماہ میں بہت سارے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، افغانستان سے جانا تو پڑے گا، اتنا جلدی نہیں جانا چاہیے، بالکل رات کے اندھیرے میں نہیں نکل جانا چاہیے، پر وہ جا رہے ہیں. That is the main. لیکن کلیئر یہ بھی نہیں ہے نا کہ ہاف جا رہے ہیں، جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ آدھے فوجیوں کا انخلا ہوگا. نہ 18 مہینے میں سارے کے سارے ایک دن میں نہیں جائیں گے. اتنا بھائی وہاں پہ کتنے رہ گئے؟ 13-14 ہزار ہیں، لیکن اتنے ہیں. اور نیٹو وہ تو جا چکا ہے نا، پہلے جا چکے ہیں سارے، وہ برٹن وغیرہ سارے جا چکے ہیں. ٹھیک، یعنی آفٹر ورڈز کوئی رول کسی بھی غیر ملکی فوج کا وہاں پر نہیں دیکھا جا سکتا. وہاں پہ افغانستان کی حکومت اور آرمی کر رہی ہے کہ امریکن ایئر فورس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جب امریکہ چلے جائے گا پھر کیا ہوگا. لیکن اس سارے ایڈونچر سے امریکہ کو ملا کیا اتنے سال؟ 100 جوتے اور 100 پیاز. تو ہارون صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کے مورخ جو ہسٹورینز میں سے بلند ترین نام سمجھا جاتا ہے. ٹائن بھی کہتا ہے عراق اور افغانستان یہ بلیک ہولز ہیں جہاں قوموں کی قسمت کے ستارے گم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. یہاں جو جائے گا اسے کچھ ملے گا نہیں. ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اور صرف دلچسپ نہیں، اہم بھی بہت ہے. جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ دجلہ اور فرات کی جڑ سے سونا نکلے گا. یہ پٹرول کا جو رنگ ہے سونے کی طرح ہوتا ہے. بالکل جی ایسا ہی. دنیا بھر کی قومیں اس کے لیے لڑ مریں گی، ملے گا کسی کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے، انہیں تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بعض باتیں ظاہر بتا دی گئی. جناب والا بڑے اس کے عجیب عجیب پہلو ہیں. یہ ایک ٹاک شو میں نمٹنے والا مسئلہ نہیں ہے. 2% ہماری جو گروتھ ہے
کوئی 4% 5% ہوتی ہے. وہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کی وجہ سے ہے. بگرام کوئی ایئر بیس نہیں ہے, ایک پورا شہر بساتے ہیں وہ. دنیا بھر سے پانی آتا ہے, اور پینے کا پانی امریکہ سے آتا ہے یا کہیں اور کسی اور ملک سے. کھانے اور چیزیں, $1 بلین خرچ ہوتے ہیں ایک سولجر پہ. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. اس کے بڑے بہت سارے پہلو ہیں, اور ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے دینا بہت قبل از وقت ہے. انڈیا جو ہے اس کو ہضم کیسے ہوگا, طنز تو اس نے کیا ہے مودی پہ, اس کا مذاق تو اڑایا ہے جی لائبریری کے معاملے. اچھا, اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس, روس, ایرانی کیا سوچیں گے. اور اتنے امریکی اچانک نیک ہو گئے. اپنا 2 چیزیں سی نا, فیس سیونگ گیس, مگر اپنا انفلوئنس بھی تو خطے میں چاہتے ہیں. یہ بات پاکستان اور زیادہ ریلیونٹ, اگر یہ صحیح ہے, اگر یہ صحیح ہونے جا رہا ہے, راستہ کون سا ہے. وہ کیا کہتی تھی میڈلین البرائٹ, پاکستان از اے میگرین. اچھا, یہ دنیا کا درد سر ہے. ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اب گوادر ہے, ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے, ہاں ہم نالائکیاں کریں, جہالت کا مظاہرہ کریں, ایڈونچر کریں, بزدلی کا مظاہرہ کریں, چوری کریں, اگر ہم ایسا کریں تو وہ دوسرے. یہ امریکہ کی پسپائی چائنا کو پیش قدمی پر لے کر آئے گی آگے, کیونکہ امریکہ کہا جاتا تھا خطے میں اس لیے موجود ہے وہ چین کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے. دیکھیں عائشہ, آج سے 1 سال پہلے ماسکو میں افغانستان کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی تھی, اور امریکہ نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ ماسکو نے وہاں پر طالبان کو بھی مدعو کیا تھا. دیکھیں حالات بدلنے کے ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں. آج وہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, اور 6 روز کا عمل ہے. خدا کرے کہ یہ خبر 100% درست ہو. اب بات یہ کہ پاکستان کے جو میں کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان تو خود اپنے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہا تھا, اور پاکستان اس میں سہولت کار ہے, اس میں کوئی دو راہ نہیں. اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ جی افغان انتظامیہ کا مستقبل کیا ہوگا, وہ تو بیچارے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تھے جس کے سہارے وہ رہے نہ ہمارے. اور امریکہ کی اس میں کیا پڑا کہ جب سے امریکہ وہاں پر آیا, وہاں پر تو ایک دہشت گردی کی دلدل میں پھنس کے رہ گیا. کہ وہاں پر امریکہ کے آنے کے بعد کیا امن ہوا ہے, دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, شدت پسندی بڑھی ہے, اور سب سے بڑا خوف یہ کہ طالبان کے بعد ایک نئی فورس آ گئی وہاں پر, داعش انسٹیبل رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ خدا کرے کہ درست ہو, اور پاکستان کا رول یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہ جی یہ پاکستان کا رول بڑھے گا. اور ایک بات میں اور آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک چین اور روس کی بات ہے, چین اور روس بھی یہی چاہتے تھے. چین اور روس ایڈوائزر کے طور پہ تمام مذاکرات میں چین شامل رہا ہے. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ جی 1 بیلٹ 1 روڈ کانفرنس کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو وہ چین کا اس میں رول ہوگا. اگر تو خبر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر غلط نکلی تو نیو یارک ٹائمز اور نیوز ایجنسی دونوں جوتے کھائیں گے یا سب. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اسی بارے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اس میں سہولت کار کا کردار ادا کیا, مذاکرات کی میز پر لا کر اپنا کام کر دیا, لیکن پاکستان اہم تھا, ہے اور رہے گا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم کچھ اپنے ایوانوں کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریفارمز پیکج پیش کیا گیا حکومت کی جانب سے, اس پر بحث ہونا تھی اور اسے منظور کیا جانا تھا, لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ لفظی گولہ باری جاری ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لفظ استعمال کر لیا شہباز شریف صاحب نے, تو اس کے جواب میں نعیم الحق صاحب نے دھڑا دھڑ 3 ٹویٹس کی, اور ان کی لینگویج بھی آپ کے سامنے. بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی عزت سب پر مقدم ہے, ہم بحیثیت حکومت ایوان کو مچھلی منڈی نہیں بننے دیں گے. سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کہ جو اپوزیشن اور حکومت کی لفظی گولہ باری ہے, اس میں نقصان کس کا ہوگا, تباہ کون ہوگا, اپوزیشن, حکومت یا عوام؟ اس سوال کا جواب آپ دیجئے. اور خاور آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ سارا آبزرو کرتے رہتے ہیں ماحول جو بھی ہے. اب وہ حکومت میں ہیں جو اپوزیشن میں تھے کل, اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یا تو چور کہا کرتے تھے یا LNG وزیر اعظم کا تانا بعد میں جو آئے ان کو دیا کرتے تھے. اب ان کو برا لگ رہا ہے اگر ان کے وزیر اعظم کو کچھ کہا جا رہا ہے, تو یہ تضاد کیوں ہے رویوں میں, اور وہ اپوزیشن کے موڈ سے باہر کیوں نہیں آ پا رہے؟
عائشہ دیکھیں بیان بازی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمارے سیاستدان 70s میں بھی اس طرح کی انتہائی قابل اعتراض بیان استعمال کرتے رہے, 90s میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کمپین کی, اسپیشلی حسین حقانی صاحب نے بینظیر صاحبہ کے جو اگینسٹ اس وقت نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے ساتھ مل کے بڑی انتہائی قابل اعتراض کمپین پلان کی تھی, اس میں تصاویر بانٹی گئیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ چلتا ہے. آن گراؤنڈ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, ایکشنز کیا لیے جا رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو خطرہ مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے دونوں پارٹیز کے لیے, وہ ہے دونوں پارٹیز کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان. اب دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون میں محترم شہباز شریف صاحب وہ بیمار ہیں, نواز شریف صاحب بیمار ہیں. اب ان کی سیاست, ان کی پارٹی کی سیاست جو اس وقت گھوم رہی ہے صرف ایک ہی نقطے کے ارد گرد کہ ان جو ان کے لیڈران ہیں ان کا بچاؤ کس طرح کرنا ہے, انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے نہیں جانا, NRO ہونا ہے نہیں ہونا, اور تمام جو ان کا غصہ اسی بات پہ نکلتا ہے. اور سیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہی وہاں پہ بھی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے, یہی وہاں پہ بھی تدابیر ان کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ پارٹی نے کتنا سختی سے حکومت کے اگینسٹ جانا ہے, جو پاورز دیٹ بی ہے ان کو کتنا ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک ان کے مسئلے مسائل حل ہوں. میرے خیال میں اگر ان دونوں پارٹیز کو اپنی سیاست بچانی ہے تو ان کو اپنی لیڈرشپ ڈیوالو کرنی پڑے گی, پنجاب کی سطح کے اوپر بھی اور سینٹرل سطح کے اوپر بھی. میری جو خبر کے مطابق سلمان غنی صاحب کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ خبر ہو, محترم چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ایاز صادق اور رانا تنویر اور باقی جو سینئر نون لیگ کے لیڈران ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ شاید پارٹی کی لیڈرشپ کو سرٹن لیول کے اوپر کوئی ڈیوالو کیا جائے, کوئی ایک. ٹھیک ہے, خبر یہ سسپینس ذرا اس بات کا برقرار رکھتا ہے. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے بارے میں یقیناً سلمان غنی صاحب کے پاس خبر ہے, لیکن ناظرین آپ کا ہم سسپینس برقرار رکھتے ہوئے ابھی ایاز صاحب کی طرف. ایاز صاحب خبر کہہ رہے ہیں چلتا ہے ایسے, جو لفظی گولہ پاری ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کام دیکھیں آپ, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, امریکی کانگریس میں 100-150 سال پہلے وہاں تو لوگ بندوقیں لے کر آتے تھے اور چاقو لے کر آتے تھے, وہ اپنی جگہ ہے. یہ خاور صاحب نے حوالہ دیا کہ 70 میں بھی ہوتا تھا. 70 کی اسمبلی کے کئی سیشنز میں نے اٹینڈ کیے. کم از کم تقاریر کا جو سطح تھی وہ اونچی تھی, بہت اچھی. یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ اپوزیشن بہت چھوٹی سی تھی. بھٹو صاحب والی اسمبلی میں اپوزیشن کی تعداد بہت کم تھی, تو ایک دفعہ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے وہ محمود علی قصوری وغیرہ کو زبردستی ایوان سے باہر کیا. وہ ان کی جو ایک انٹالرنس تھی بھٹو صاحب کے مزاج میں, اس نے کوئی پاکستان کے لیے اچھے اثرات نہیں چھوڑے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب ولی خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے تقاریر کرتے تھے, ان کا ایک سطح اور ایک لیول ہوا کرتا تھا. یہ جو مجھے اور کوئی نہیں ہے شور مچائیں یہ مچائیں. خاور صاحب نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ ٹرکش پارلیمنٹ میں تو مکہ بازی ہوتی ہے, ساؤتھ کورین پارلیمنٹ میں بھی ایوان جو ہے وہاں بھی ایسی ہوتی ہے لڑائی, ایسے یہاں نہیں ہوا. لیکن ایون جاپان کے اندر سر جو سب سے زیادہ معصوم لوگ سمجھے جاتے ہیں. لیکن صرف ہے کہ کوئی آدمی اتنا تو ایکسپیکٹ کر لینا کہ تھوڑا سا گفتگو کا جو ہے لیول وہ تو تھوڑا اچھا ہو. یہ نہیں کہ اس میں سے ترشی چلی جائے, سب کچھ چلی جائے. بھائی اس میں وٹ ہو, اس میں سیٹائر ہو, اس میں طنز ہو, اس میں کٹی ہوئی چیز ہو, لیکن کوئی معیار کی باتیں وہ ہوں. یہ جو نعیم, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ جو نعیم الحق کے جو ٹویٹس ہیں, آپ ان کا کنٹینٹ ایک طرف رکھیں, جو زبان ہے, وہ جو آپ کہتے ہیں سنٹیکس ہے, جس طریقے سے ہے, بہت ہی گری ہوئی ہے, عامیانہ. اور وہ جو عامیانہ کا پتہ نہیں کیا مطلب کیا ہے کہ یہی ہے جو آپ نے کہا, اور وہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے قریب ترین ہے. اور اس میں جو ان کے ٹویٹس کا وہ جو تھا مطلب تھا, صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ جی یہ ہیں. بھائی سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا ہے تو وہ زبانی بلاول نے بھی کہا ہے, اور تب تو انہوں نے ڈیسک بجائے تھے. تو آپ اس کا جواب دیں نا, اس کا تقاریر کا آپ جواب دیں, اس کا طنز کریں, ان کا مطلب بالکل حشر نشر کر دیں, پر کسی مطالعے سے, لرننگ سے, وٹ سے. وٹ کا پتہ نہیں اردو میں کوئی اگر کوئی لیاقت کہہ لیں, نہیں لیاقت نہیں, وٹ اور ہوتی ہے کہ وہ ہے, ایسے ہوئی یہاں پہ ہے کوئی نہیں. مطلب ہے گالم گلوچ سے نہیں ہے اعتراض, یار کوئی تھوڑا سا
جو ہمارے جو اندرون شہر یہ پنجابی ہے، پنجابی میں گالی بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی عقل کی بات ہوتی ہے، کوئی ترشی ہوتی ہے، کوئی تیزی ہوتی ہے، وہ دکھائے کریں. یہ سطح بہت ہی لو ہو چکی. اور حکومت میں آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں ایسا ہے؟ حکومت میں احساس ذمہ داری زیادہ ہونی چاہیے نا، ان کو وہ کرنی چاہیے. اپوزیشن نے تو شور مچانا ہے. وزیر اعظم کو کہہ دیں کہ آپ 2 نمبر وزیر اعظم ہیں اور آپ بالکل کسی پروسیس. اچھا خبر وہ چور بھی کہہ چکے ہیں اپنے دور میں وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو بحث بڑی طویل ہے. بزلہ سنجی کا لفظ وٹ کے لیے ٹھیک رہے گا ہارون صاحب؟ آپ سے بہتر کون ہے؟ تو جو جس تیزی سے آپ اردو سیکھ رہے ہیں یاد صاحب سیکھ رہے ہیں، مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. انہوں نے بھی کل جو لفظ جامع استعمال کیا تو میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو ہارون صاحب جیسے یہاں پر جس انداز میں بات چیت کی جاتی ہے اس طرح سے اسمبلی میں بھی ہونی چاہیے. اسے تو مقدس ایوان کہا جاتا ہے، لیکن تقدس تو خود پامال کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز. حکومت پر اس کی دوہری ذمہ داری ہے، نقصان حکومت کا ہوگا. دیکھیے میں خاور صاحب سے اور ایاز صاحب سے اگری نہیں کرتا، ان کی اپنی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اقتدار ایک امانت ہوتا ہے. اقتدار جو لوگ کہتے ہیں نا اقتدار انجوائے کرنا، مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی. اب میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈال، کسی پر بھی دفتر میں ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی جائے، اس میں انجوائے کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اپنا فریضہ، تو پھر تو آپ کو ایک ذہنی مسرت حاصل. خلفائے راشدین پناہ مانگا کرتے تھے کہ انہیں نہ دیا جائے. کوئی بھی آدمی نہیں، خلفائے راشدین تو ایک الگ کلاس تھی. جو امریکہ کا آج کا صدر ہے یا سوئٹزرلینڈ کا ہے، وہ ایک ذہنی مسرت ہے. جس طرح علم حاصل کرنے میں خوشی ہوتی ہے، پلیئر آف لرننگ، اسی طرح جب آدمی اپنا فرض ادا کر چکتا ہے تو اسے خاص ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے. اب یہ جو لیول ہے، یہ 5-6 آدمی ہیں جو جاتے ہیں سویر خان صاحب کے پاس، اعظم خان اور فواد صاحب اور وہ درانی صاحب اور نعیم الحق صاحب اور یہ بیگ صاحب. جی ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو جب چاہے عمران خان صاحب آج کل کچھ ناراض ہیں، رہیں ناراض خوشی سے، چاہے ساری زندگی ناراض رہیں، میں نے تو کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں انہیں اس کی 100% پکی شہادت دیتا ہوں. انہی لوگوں میں سے ایک جو تھا وہ اتنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک کی تو آن ریکارڈ بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایک ہی آن ریکارڈ نہیں ہے، مگر وہ اتنی. اور وہ کہہ رہا تھا کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جائے میں اس میں وزیر بن جاؤں. ویسے شیخ رشید صاحب بھی چاہتے تھے مگر میرا اشارہ شیخ رشید کی طرف بالکل نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا بھی دیا تھا میں وزیر. یہ بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. ایک ملک جسے ضرورت استحکام کی ہے، جہاں اندیشہ ہی اندیشہ، ہر دل میں اندیشہ، جہاں لوگ دوسرے ملکوں کی شہریت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے تو جانا ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے. اس کا خوف دور کرنے، اس کا اندیشہ ختم کرنے، اس میں قرار اور استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی شخص، اخبار نویس بھی ہو، ہم بھی اخبار نویس بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، غصے کا ہیجان کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں سب کی بات کروں، اپنی بات بھی کر رہا ہوں. ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے جو زبان اور لب و لہجے، یہ پارلیمنٹ کی زبان ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ کی ایک اور زبان ہوتی تھی. بھٹو صاحب بھی کرتے تھے بڑی زیادتی، نام رکھتے تھے، اور لوگ بھی رکھتے تھے. جو لوگ نہیں رکھتے تھے، میں پھر ضیاء الحق کی مثال دوں گا. ضیاء الحق کی غلطیاں اپنی جگہ، اس کی ناکامیاں اپنی جگہ. وہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے نا. فوجی اقتدار کون سا اقتدار ہے؟ اگر وہ نہیں کرتا تھا تو اسے کیا نقصان ہوتا تھا اس کو؟ اگر کوئی آدمی، اس سے پہلے بھی لیاقت علی خان کبھی کبھی کوئی سخت جملہ کہتے ہیں، وہ ایسا نہیں. قائد اعظم نہیں کرتے، قائد اعظم تو جواب ہی نہیں دیتے تھے. بالکل ایسے ہی. اچھا فیروز خانون، چندری گر، چودھری محمد علی، کہا جاتا ہے نا انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہے. تو یہ کوئی بات ہے کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے. ہر ایک پہ، تمام لوگوں پہ ذمہ داری ہے جو قومی زندگی میں کسی طرح کا بھی حصہ ہے. کوئی شائستگی سیکھنی چاہیے. ہاں میں یاد صاحب سے اگری کرتا ہوں، طنز ہوتی ہے، خوبصورت جملہ کسا جاتا ہے. اس نے کہا ابراہم لنکن سے، اس کے منسٹر نے کہا آپ اپنے جوتا پالش کر رہے ہیں خود. اس نے کہا کیا تمہارے جوتا پالش کروں؟ ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہے. سلمان صاحب آپ کی ملاقات جمعرات کو ہوئی ہے میاں نواز شریف سے، کوئی ایسی بات ہے پارٹی کے اندر کسی کو کردار سونپنے کی؟ دیکھیں میں عائشہ اس کی بھی جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ پارلیمنٹ کے اندر کے رجحانات کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ اس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے. لیکن جیسے بھی ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ. بڑے چیلنجز ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ حکومت جو ہے
وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے اور بعض جو بیانات ہوتے ہیں اپوزیشن کے ان سے اوائڈ برتی ہے. لیکن اس وقت تک کی صورتحال جیسے نعیم الحق صاحب کا بیان جو ہے, نعیم الحق صاحب تو ایون کہ ان کی پارٹی نے انہیں سینیٹر بھی نہیں بنایا, کوئی الیکٹڈ ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, اور انہوں نے جو 3 الفاظ استعمال کیے ہیں میں یہاں پر اس پروگرام میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, اور وہ قاعدے حزب اختلاف کے حوالے سے اگر انہوں نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ دیا ہے تو آج کے وزیر اعظم تو چور اور ڈاکو وزیر اعظم کو کہتے رہے ہیں. تو بات ہے خدا نہ کرے کہ جس طرح کی اپوزیشن خود عمران خان صاحب دھرنے کے دوران کرتے رہے ہیں کہ آج کے اپوزیشن لیڈر یہ نہ کریں. اب دوسری بات, آپ نے, میں جمعرات کے روز ملا ہوں نواز شریف صاحب سے جیل کے اندر, کل جمعے کے روز میری ایاز صادق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, کل میری چودھری نثار علی خان صاحب, وہاں پر قیادت کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں میں چودھری صاحب کے بارے میں شروع سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ وہ آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ مسائل کا کوئی سیاسی حل نکالیں, اور یہ بات میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب ابھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, ابھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے. وہ ان پارٹی کے ذمہ داران کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے سیاسی طرز عمل اختیار کریں, اور یہ بات ان کی اپیل کر رہی ہے پارٹی کے اندر. واپس آتے ہیں ہم بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News. ویلکم بیک. 3 منٹ ہے ہمارے پاس, بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. سلمان صاحب واضح کر دیجئے, پنجاب میں چودھری نثار کو کوئی رول مل رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں عائشہ, میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ کوئی قیادت کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہوئی, کہ چودھری نثار کے اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ داران سے رابطے ہیں, اور وہ اس وقت تک یہی بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالیں, کہ بجائے دیوار کے ساتھ لگنے کے مسئلے کا سیاسی حل نکالیں, اور ان کی بات پارٹی کے اندر اور اراکین اسمبلی کو اپیل کر رہی ہے. اچھا, خبر کہا جاتا ہے کہ حکومت اپنی کمزوریوں سے گرے گی, کوئی اور اسے گرا نہیں سکتا. وزراء کو نہیں چاہیے کہ وہ ڈائلاگ ڈیلیوری کے بجائے کچھ ڈیلیور کرنے پر دھیان دے دیں, اگر ہم سمیٹے بحث کو؟ تو نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ پی ٹی آئی کو یہ پرابلم تو ہے, فوٹ اینڈ ماؤتھ والی وہ بیماری تو ان کو ہے, لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, اور یہ ہارون صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے اس بات کا, کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ووٹرز ہیں یہ وہ پسند کرتے ہیں لڑائی جھگڑا, یہ بڑکیں, وہ پارلیمان کے اندر مراد سعید پڑ گیا یا دوسرے ایسے لوگ. آپ کہتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کو ٹرین کریں, یعنی آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے. عائشہ دیکھیں, کل کو میں اور آپ جب ہارون صاحب اور ایاز صاحب کی عمر کو پہنچیں گے, ہم بھی یہ کہیں گے جو نئی جنریشن ہے ان کی زبان جو ہے نا, آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے خابر صاحب, آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ انسان پروسیس ہوتا ہے, یہ زبانیں بدلتی ہیں, وہ اقدار بدلتی ہیں, اور یہ بدلتا رہے گا, لیکن آن گراؤنڈ جو لوگوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے. چودھری نثار صاحب کے بارے میں, چودھری نثار کے بارے میں کہا ہے, وہ آپ نے پہلے شروع افغانستان اور طالبان سے کیا. طالبان میں ارتقا ہو چکا ہے, وہ ملا عمر والا طالبان نہیں رہے, اب وہ جو لڑکیوں کی تعلیم وغیرہ ان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے, ان سخت گیر لوگوں میں. میں ان سے سلمان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی چودھری نثار میں بھی کوئی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کی مختصر ترین تقریر جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی, حالات کے ساتھ وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, تو پھر وہ بہت وہ اب تو کوئی سنتا بھی نہیں, مسکراہٹ میں بہت کچھ ہے. ایاز صاحب یار ایک پہلو ہے, ایاز صاحب آپ نے ایک پہلو کو پکڑ لیا ہے, اور اسی پہ دیکھو پالیٹکس کی مکینکس کو وہ سمجھتا ہے, بات لمبی کرتے, ٹھیک ہے, پالیٹکس کی مکینکس کو جیسے چودھری نثار سمجھتے ہیں, کوئی نہیں سمجھتا, ان کی بات مانتے تو خراب نہ ہوتے. ہو سکتا ہے راستہ وہی نکالیں گے, زیادہ ہے, لیکن عوام نے کیا سوچا کہ اپوزیشن اور حکومت کی لفظی گولہ باری میں تباہ کون ہوگا؟ عوام 36% کا یہ ماننا ہے کہ عوام پہ آئے گا ملبہ, حکومت کو 14% نقصان ہو سکتا ہے, اپوزیشن کو 50%, یعنی اپوزیشن زیادہ نقصان اٹھائے گی اگر یہ گولہ باری جاری رہی, یعنی وہی نعیم الحق صاحب والی لائن کہ آپ ایسا چاہتے ہیں, نہیں تو آپ دوبارہ جیل جائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم, فیڈ بیک کریں گے, انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے, خدا حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.